अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान में एक मुकाबले की फ़िज़ा चल रही है सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की फ़ील्ड मार्शल के साथ, आसिम मुनीर के साथ। सदर मुमलिकत ने एक पेशरफ्त की है और वो भी बड़ी पेशरफ्त है। क्या पेशरफ्त है, मुकाबला असल में है क्या, उस पर बात होगी। उसके अलावा इमरान ख़ान साहब अब अपनी जो है ना सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब माजी की तरह उनके एक बहुत बड़े मोहरे हैं। कल उन्होंने एक चाल चली, अब वो चाल अली अमीन गंडापुर ज़्यादा देर चलेंगे तो क्या वो कामयाब भी होंगे या नहीं होंगे, इस पर बात करेंगे। और दो इदारों के दरमियान लड़ाई है, लड़ाई है इलेक्शन के मामले पर, तो व्लॉग के आखिर में वो मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में एक हमेशा तासुर रहता है, बल्कि कुछ हमारी तारीख़ भी है जिसकी वजह से तासुर ज़्यादा तक़वियत पकड़ता है, ज़्यादा तगड़ा दिखाई देता है। वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो चीन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, उधर जाना चाहती है, जबकि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका के साथ जाती है। अयूब खान के दौर से लेके इसी तरह के तजुर्बात हमारे रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात वो किसी भी दौर में कभी ख़राब नहीं रहे, लेकिन इतना ज़रूर रहा कि सर्द महरी रही हमारी तरफ से। हमने क्योंकि चीन को नाराज़ किया और अमेरिका को राज़ी करने के लिए मंसूबे जो थे, ख़ास तौर पर CPEC का मंसूबा था या दूसरे जो मंसूबे थे, उन मंसूबों पे हम उस तरह अमल दरामद नहीं कर सके, उस स्पीड से काम नहीं कर सके। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि पिछले दिनों कुछ चाइनीज़ अपना लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी, सफारत खाने के लोग थे। वो शिकायत ये कर रहे थे कि पाकिस्तान में सारा कुछ बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो, जिससे चीनी सरमायाकार जो है वो बदजन हो जाता है और वो कहता है कि जी मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। एक वजह कि जो काम एक दिन में होना होता है उसको 1 महीना लग जाता है। वो बता रहे थे कि हमें कि जी जो हम 1 हफ्ते में कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए जो कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं, आपके पास 2-2 साल लग जाते हैं। चाइनीज़ बेचारे दर दर मारे फिर रहे होते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी की रियासत, पुलिस या इंतज़ामिया ज़िम्मेदारी नहीं लेती। वो कहते हैं जी बुलेट प्रूफ गाड़ी अपनी लो, $1,000 पर रोज़ाना की बुलेट प्रूफ गाड़ी। और जब आप एक सरमायाकार को पाकिस्तान आने के बाद ये कहें कि जी आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त आपने खुद करना है या कम से कम आप बुलेट प्रूफ गाड़ी के अलावा नहीं चल सकते, तो वो तो ज़ाहिर है आते ही गैर महफूज हो गया। लेकिन उसके बावजूद चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कभी ऐसे ख़राब नहीं रहे। अभी भी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आज की बातें हैं, इस दौर की बातें हैं जो चाइनीज़ जो है वो हमें बताते हैं। अब उधर दूसरी तरफ जो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका है जो बात बात पे नाराज़ भी हो जाता है, डूमोर भी करता है। CPEC आया पाकिस्तान में, गवादर पोर्ट चाइना के हवाले कर दी, लगा के ताल्लुकात हमारे और जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में बहुत आएगी। लेकिन फिर बीच में इमरान खान का दौर भी आ गया, बाजवा साहब का, फैज़ हमीद का एक नेक्सस था जिन्होंने बाकी जो तबाहियाँ की वहाँ पर। CPEC वाले मामले में भी उनकी तबाहकारियाँ सबको पता है। तो पिछले दिनों फील्ड मार्शल साहब जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग जीतने के बाद अमेरिका के दौरे पर गए। सदर ट्रंप ने उनको ज़ोराने पर बुला लिया। सदर साहब ने वहाँ पर, अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नज़र आ रहा है कि सदर ट्रंप साहब ने वहाँ पर ख्वाहिश का इज़हार किया होगा कि हम जो है वो पाकिस्तान में मिनरल्स में इंटरेस्टेड है, मादनियात में हम उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसका सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी इज़हार किया था, अपने बयान में भी इज़हार किया था। अब रिसेंटली एक अमरीकी सरमायाकारों का वफ़द आया था पाकिस्तान। उस वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर मुतल्लिका वज़रा थे और कुछ दीगर हुकाम, उनकी मौजूदगी में दोनों तरफ से जो है वो MOUs पर दस्तखत हुए। तो उस वक्त मैंने एक कहा था कि जी ये तासुर ये उससे मिल रहा है या ये ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि जैसे हम चाइना से दूर जा रहे हैं एक बार फिर। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि सिविलियन लीडरशिप जो है वो चाइना के साथ मामलात बेहतर अंदाज में तय कर पा रही है, लिहाजा वो सब मोर्चा संभाले हुए है। अमेरिका चाहता है कि हम फील्ड मार्शल के ज़रिए, फ़ौज के ज़रिए अपने मामलात, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो यहाँ पर करें, तो उन्होंने वो मोर्चा संभाला हुआ है।
یعنی کھینچا تانی والا معاملہ نہیں ہے. مقابلہ ضرور ہوگا کہ جی آپ کتنی انویسٹمنٹ لاتے ہیں، میں کتنی لاتا ہوں، آپ کتنے MOU سائن کرواتے ہیں، میں کتنے سرمایہ کاروں کو لے آتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں گئے، $8.5 ارب، اگر میں غلط نہیں ہوں 4 یا 5 ارب ہے، 8.5 یا 4. تو انہوں نے MOU سائن کیے. صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ 10 روزہ دورے پر چائنا میں ہیں، اور انہوں نے شنگھائی میں کل ایک بہت بڑی کمپنی ہے شنگھائی الیکٹرک کمپنی، اس کے چیئرمین وو لی، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں تھر کا کوئلہ جو ہے اس کو گیسیفیکیشن میں تبدیل کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کے MOUs پر مفاہمت کی یادداشت جو ہے اس پر دستخط ہوئے ہیں. اور وہاں پر پھر صدر صاحب کو جو شنگھائی اپنا الیکٹرک کمپنی ہے اس کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی. صدر صاحب نے ان کو انویسٹمنٹ کی دعوت دی، اور اس میں صدر صاحب کے ساتھ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری صاحب، ناصر شاہ صاحب جو وزیر توانائی ہیں سندھ کے، اور سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل نام میمن، سلیم مانڈوی والا، یہ بھی ان کے ہمراہ تھے. اب یہ وہاں پر چائنا کو، کیونکہ چائنا پہلے ہی پاکستان میں انویسٹمنٹ ان کی ہے تھر کے کوئلے میں، وہاں پر وہ تھر کے جو بجلی گھر لگے ہیں اس میں ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے چائنیز کی. تو ایک اور ان کو اپنا آفر کیا جا رہا ہے، اور اس پر MOU سائن ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا صدر صاحب کی طرف سے کہ جو چائنیز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم ان کی تحفظ بھی دیں گے، سیکورٹی بھی دیں گے. تو ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اس سے پہلے پرسوں میں نے جو خبر آئی تھی، جو کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ یہ کہ صدر صاحب کو وہ جو J-10C اور J-17 بنانے والی جو فیکٹری ہے ان کی ایویشن کی، اس فیکٹری کا وزٹ کروایا گیا، اور وہ دنیا کے پہلے سربراہ مملکت جن کو وہاں دورہ کروایا گیا. تو ظاہر ہے یہ ایک جیسچر ہوتا ہے. اچھا جی، اب یہ ایک معاملہ تھا. دوسرا معاملہ میں آپ کو عمران خان صاحب کے جو معاملات چل رہے ہیں، بہت زیادہ گڑبڑ چل رہے ہیں. کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کس طرح پارٹی کے بکھیے ادھیڑے، کس طرح انہوں نے بتایا کہ لوگ جاتے ہیں عمران خان سے مل کر ان کے کان بھرتے ہیں، عمران خان تو حقائق سے واقف نہیں. پھر جو مجھے کہتے ہیں گنڈا پور نے کہ جی تم لوگ کیوں نہیں نکال رہے، تو وہ خود کہاں سے لوگوں کو نکال کر لاتے ہیں. پھر انہیں گالیاں دیں، لانتیں دیں، بہت کچھ کیا گنڈا پور صاحب نے. لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اپنی کابینہ کے ساتھ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے، اور انہوں نے کہا ملاقات نہیں کروائیں گے تو ہم بیٹھے رہیں گے. اب یہی ڈیمانڈ تھی علیمہ خان صاحبہ کی کہ اگر ہم سارا دن آ کر یہاں بیٹھتی ہیں بہنیں، تو پارٹی کے لوگ کیوں نہیں آ کر بیٹھتے. تو کل گنڈا پور صاحب بیٹھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں اتنا ویلا تھوڑی ہوں، میں تو وزیر اعلیٰ ہوں، اگر مجھے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، میرا ٹائم شیڈیول نہیں ہوگا، تو یہاں آ کر میں اتنا لمبے ٹائم کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ میں نے صوبہ بھی دیکھنا ہے، میں نے وہاں پر سیلاب متاثرین کو بھی دیکھنا ہے. تو میں تو آ کر فارغ نہیں ہوں، یعنی علیمہ خان اور ان کی بہنیں تو فارغ ہوں گی، لیکن میں تو فارغ نہیں ہوں کہ میں آ کر یہاں بیٹھ جاؤں. انہوں نے یہ کہا. اب اس کو ایک اچھی چال کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو علی بن گنڈا پور صاحب جا کر بیٹھے ان کے اپنے وزراء کے ساتھ، تو اس کو فواد چودھری صاحب جو ہیں اس کو ایک اچھی چال قرار دے رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کی دیر آیت درست آیت، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کی کابینہ نے آج اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا. زیادہ بہتر میڈیا ایونٹ ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال ایک طویل عرصے کے بعد علی امین گنڈا پور نے سیاست کی بساط پر بڑی چال چلی ہے. اگر یہ دھرنا روزانہ ہوا تو دباؤ بڑھ جائے گا، اس کے ساتھ کمیٹیوں سے استعفے سے آگے معاملات بڑھ بھی سکتے ہیں. پشاور میں جلسے سے کہیں اہم، اڈیالہ کے باہر دھرنا ہے. ایک صوبائی حکومت پوری جیل کے باہر بیٹھی ہے. وزیر اعلیٰ کی میٹنگ کروانا پڑے گی ایک ایسے وقت میں جب دولت مشترکہ کی رپورٹ نے عالمی رائے عامہ میں حکومت کی قانونی حیثیت کو اپنا تہ و تیگ کر دیا. خیبر پختونخوا حکومت بڑا دباؤ بنا سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی چال ہے، یہی آپ چل سکتے ہیں. یعنی ایک طرح سے سمجھیں آپ کہ وہ ایک آخری چال عمران خان صاحب کے پاس ہے. آخری آپشن یہی ہے کہ صوبے کی حکومت کام چھوڑے،
کام چھوڑ کر آ کر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائے. ویسے کوئی پہلی بار نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے جب 2014 کے دھرنے دیے تھے تو پرویز خٹک صاحب کابینہ سمیت اپنی پوری ایڈمنسٹریشن سمیت وہاں پر سب کو لا کر انہوں نے کے پی کے ہاؤس میں بٹھا دیا تھا اور وہاں سے سب آ کر بیٹھ جاتے تھے دھرنے میں. پھر ڈانس بھی ہوتے تھے. اپنا پرویز خٹک صاحب کا وہ آپ نے ڈانس بھی دیکھا. اب تو خیر پرویز خٹک صاحب عمران خان سے الگ ہونے کے بعد پرویز خٹک پتہ نہیں ہے کہاں، لیکن وزیر مملکت برائے داخلہ ان کو لگایا گیا تھا. اس پر محسن نقوی صاحب نے اعتراض کیا تو پرویز خٹک صاحب پھر خاموش ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے. لیکن گزارش ہے کہ وہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوگا اگر علی بن گنڈاپور صاحب نے یہ کیا. عمران خان صاحب یہ کرتے رہے. محمود خان کے ٹائم پر 25 مئی کو پوری کی پوری حکومت کو لا کر انہوں نے اسلام آباد پر حملے کی کوشش کی. علی بن گنڈاپور کے ذریعے وہ 3 حملے اسلام آباد پر کرنے کی کوشش کر چکے ہیں عمران خان صاحب. تو ایک بار پھر وہ اگر آ کر بیٹھ جائیں گے تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے دباؤ بڑھے گا. میرا نہیں خیال کہ اس طرح اگر کوئی حکومت آ کر بیٹھ جاتی ہے تو کوئی اس سے دباؤ بڑھے گا. اول تو علی بن گنڈاپور صاحب ایک بار پھر وہی سب کو لے آ کر پھر بھول بھلائیاں میں ادھر ادھر نکل جائیں گے. لیکن اگر آئے بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دباؤ بڑھے گا. عمران خان صاحب ان کی بہن علیمہ خانم کے مطابق تو ان کو ایک اور سزا توشہ خانہ میں سنائی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے. اچھا جی، اب جو آخری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی سنجیدہ معاملہ ہے بہت زیادہ، اور وہ ہے 2 اداروں کی لڑائی. اور یہ لڑائی کوئی آج کی نہیں ہے. اس لڑائی کو مختلف شکلوں میں آپ نے سامنے آتے دیکھا. یہ لڑائی جب ڈسکا میں الیکشن ہوا تھا اور عمران خان صاحب کے امیدوار کو جتوانے کے لیے پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کیا گیا تھا، تو سکندر سلطان راجہ جو اپنا کمشنر تھے، چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے نوٹس لیا تھا اور وہاں پر الیکشن دوبارہ کروایا گیا. تو اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب کی پوری وفاقی کابینہ نے پریس کانفرنس کی تھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور ان سے ریزائن مانگا گیا تھا. میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. آئی وی ایم کا مسئلہ تھا تو الیکٹرانک ووٹنگ والا، اس میں ای وی ایم کا اس میں ایوان صدر میں بلا کر الیکشن کمیشن کے نمائندگان کو باقاعدہ دھمکیاں دی گئیں. کہا گیا کہ ہم جلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کی شکایت لگائی الیکشن کمیشن کو، جو سیکرٹری وغیرہ گئے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کو، تو انہوں نے نوٹس لیا. پھر وزراء نے پریس کانفرنسز کر کے دھمکیاں دینا شروع کر دی. عمران خان صاحب نے دھمکیاں دینا شروع کر دی. حکومت میں تھے تب بھی اور حکومت سے نکلے تب بھی. اس کے علاوہ ان کی تصویریں، ان کی فیملی کو ہیراس کرنا، طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. اب ایک عجیب و غریب قسم کی حرکت ہوئی ہے کے پی کے میں. وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک حلقہ ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا، پشاور کا، پی کے 79 ان کا الزام ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. اب دھاندلی کا الزام پھر تھرو پراپر چینل تو ہوتا ہے کہ آپ نے متعلقہ الیکشن ٹریبیونل میں جانا ہے، الیکشن کمیشن میں جانا ہے. لیکن کیونکہ وہاں یہ پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کی انکوائری جو ہے وہ اپنا کمیشن بنا کر وہ کر رہے تھے، یا ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خیبر پختونخوا حکومت نے افغانستان سے خود سے مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی افغانستان کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا، لیکن وہ الگ سے ریاست بن رہے ہیں، الگ سے ایک مطلب ملک کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. حالانکہ پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومت نے، وزارت خارجہ نے جب جس حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے ساتھ آپ کے مجبوری میں کوئی معاملات آپ نے کرنے ہیں تو وہ ذرا بذریعہ وزارت خارجہ کر سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے کچھ مشنز تو ہمارے پاس ہیں نا، سفارتی مشنز. تو بہرحال تو یہ پرانا طریقہ ہے پی ٹی آئی کا. اب جو نئی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کی جانب سے پشاور میں جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے دھاندلی کی ہے اور آئیں نہ ذرا ان کے خلاف ایکشن، اینٹی کرپشن. اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی ادارے کو ایک صوبے کا ایک چھوٹا سا اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو خود کرپشن کا گڑھ ہوتا ہے. اینٹی کرپشن کا مطلب اینٹی کرپشن نہیں ہوتا، اصل میں کام ان کا کچھ اور ہوتا ہے، چاہے کے پی کے میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے سندھ میں ہو. لوگ جس طرح وہ
مطلب اینٹی کرپشن والے کام کرتے، سب کو پتہ ہے۔ خیر، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف سیکریٹری کو، خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے، اور خط میں کہا گیا کہ تیمور جھگڑا کے حلقے میں مبینہ دھاندلی پر اینٹی کرپشن انکوائری غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اینٹی کرپشن کی انکوائری الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹریبیونل کے کام میں مداخلت ہے۔ پی کے 79 کے امیدوار تیمور جھگڑا کا کیس الیکشن ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے، یعنی مقدمہ پہلے الیکشن ٹریبیونل میں ہے، لیکن ادھر سے الگ سے ایک انکوائری۔ الیکشن ٹریبیونل بدعنوانی سمیت دیگر الزامات کو دیکھنے کا مجاز ہے۔ خط میں کہا گیا کہ پریزائڈنگ افسران الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کے خلاف جاری نوٹس واپس لیے جائیں۔ نوٹس واپس نہ لیے گئے تو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور دیگر افسران کو ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن طلب کرے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس پھر عدالت کے اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے کام میں اس طرح کوئی کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ یعنی پورا کا پورا سسٹم انہوں نے خراب کر دیا۔ میں کیونکہ وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے، عمران خان کو خیبر پختونخوا منتقل کیا جائے، ہم خیبر پختونخوا سے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، انتظامیہ کی گاڑیاں لے کر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ یہ چلتا آ رہا ہے کے پی کے میں، اور پھر صوبے کا حشر دیکھ رہے ہیں، حال دیکھ رہے ہیں، نہ وہاں پر ریسکیو ہے، سیلاب آتے ہیں تو کوئی لوگوں کی مطلب ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ علی گنڈا پور کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہاں لوگوں کے لیے کچھ کیا بھی ہے۔ کہہ تو رہے تھے کل کہ جی میں تو سیلاب متاثرین کی امداد کر رہا تھا، لیکن کوئی چیز سامنے بھی تو آنی چاہیے۔ ابھی تک کوئی ایسا بڑا منصوبہ، کوئی بڑا ریلیف ایسا کچھ سامنے نہیں آیا جو انہوں نے کیا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔